दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ साथ ओमान पर भी हमले की धमकी दी है और फिर ओमान की जानिब से ट्रंप को जवाब दिया गया है। और जवाब क्या था? एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो ओमान की तरफ से मारा गया है ट्रंप इंतज़ामिया के मुंह पर। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ईरान के साथ जो डील की कोशिशें पाकिस्तान के तवस्सुत से की जा रही थी, उसके इम्कानात तो अब ज़ीरो पर आ गए हैं, यानी डील ठुस हो गई है। इसराइल ने चाल चल दी है और नेतन ट्रंप याहू ने मुसलमान ममालिक खास तौर पर सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत वगैरह को धमकी दी है कि अगर अरब ममालिक ने इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं किए तो वो ईरान के साथ डील नहीं करेंगे और ईरान के खिलाफ मुमकिना तौर पर एक फैसला कुन, हतमी और जिसे हम कह सकते हैं भयानक कार्रवाई वो अमेरिका की जानिब से की जाएगी। उनके इस बयान के बाद यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल काबीना इजलास के बाद जो धमकी दी गई थी, उसके फौरी बाद अमेरिका ने एक मर्तबा फिर ईरान पर हमला किया है। ये गुज़िश्ता 3 दिन में दूसरी फौजी कार्रवाई है जो अमेरिका की जानिब से ईरान पर की गई है। और इस कार्रवाई के दौरान एक मर्तबा फिर ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया है और ईरान की ड्रोन लॉन्चिंग साइट को तबाह करने का दावा अमेरिका की तरफ से सामने आया है। सेंटकॉम ने इस हमले की तस्दीक की है। इस अमेरिकी हमले के बाद ईरान की जानिब से भी जो अब नए हुर्मज़ में मौजूद अमेरिकी बहरिया है, इस पर ड्रोन और एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल दागे जाने की खबर सामने आई है। और इसके साथ साथ कुवैत पर जो ईरान है उसकी जानिब से कार्रवाई की गई है। कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश की गई है। IRGC के ऐलान के मुताबिक ईरान ने अबू सलीम बेस पर अमेरिकी फ़ौज को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए हैं, जिससे अमेरिका का ये जो फ़ौजी अड्डा है इसको ईरान के मुताबिक शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि कुवैत की जानिब से ईरानी हमले की तस्दीक की गई है और कहा गया है कि ईरान की जानिब से 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए गए थे, जिन्हें कुवैत के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जानिब से इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया है और ईरानी हमले से बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इस पस मंज़र में ओमान का सामने आना, ट्रंप इंतज़ामिया को मुंह तोड़ जवाब देना, ये किस बात की अलामत है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी अमेरिका यानी नेतन ट्रंप याहू क्यों ईरान के साथ जो डील है उसको इब्राहिम अकॉर्ड के साथ मुंसलिक कर रहे हैं? इसराइल इस पस मंज़र में कौन सा खेल खेल रहा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, क्योंकि यही इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सूरत हाल का। मामला ये है कि अमेरिकी काबीना का कल एक इजलास वाइट हाउस में हुआ और इस इजलास के अंदर ईरान की जानिब से जो मुमकिना मुआहदा है उसकी जो जुज़ियात थी उस पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस मुआहदे को या इस फ्रेमवर्क को एक अच्छा फ्रेमवर्क करार दिया, लेकिन उनका ये कहना था कि अमेरिका एक बेहतरीन डील चाहता है। ये एक अच्छी डील हो सकती है लेकिन बेहतरीन डील नहीं है, और बेहतरीन डील ना होने की सूरत में ईरान के साथ किसी तरह का कोई मुआहदा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना इजलास के बाद मीडिया के साथ एक गुफ्तगू की है और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो है वो इस बात का इजहार किया कि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक फ़ौरन मुआहदा इब्राहीमी में शामिल हो जाएं। अमेरिकी काबीना के इजलास के दौरान ट्रंप का ये कहना था कि ईमानदारी से बात करूं तो दे ओव इट टू अस, यानी वो ममालिक मुआहदा इब्राहीमी में शामिल होने की हमारी बात मानने के पाबंद हैं। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो या दीगर मुस्लिम ममालिक हों, वो तमाम ममालिक जो कि अभी मुआहदा इब्राहीमी में शामिल नहीं हैं, वो पाबंद हैं हमारी बात मानकर मुआहदा इब्राहीमी में शामिल होने की। और इसके साथ साथ उन्होंने
نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ وہ ایسی صورتحال میں ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے میں خوشی محسوس کریں گے جب یہ ممالک بھی ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ابراہیم ایکارڈ کے اوپر دستخط کریں گے۔ یعنی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت کو ایران معاہدے کے ساتھ نفی کر دیا، اور اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی کہ اگر یہ ممالک جو مسلم اور عرب ممالک اگر معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہیں ہوں گے تو وہ ایران کے ساتھ جو ڈیل کا ممکنہ معاہدہ ہے اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف کو مخاطب کر کے پوچھا کہ سٹیو، کیا تم نے انہیں دستخط کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے؟ جس پر سٹیو وٹکاف نے جواب دیا کہ جناب صدر، ہم یقینی طور پر اس کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اس پر کہا کہ اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو میں پر یقین نہیں ہوں کہ ہمیں بھی معاہدہ کرنا چاہیے۔ امریکی صدر کا یہ کہنا تھا کہ جناب ایسی صورتحال میں امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ عمان نے اگر ایران کے ساتھ مل کر ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو ایسی صورتحال میں ہم عمان کو بلو اپ کر کے رکھ دیں گے، یعنی عمان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، یعنی ایران کے ساتھ ساتھ عمان بھی امریکی فوج کا جو اگلا شکار ہے وہ ثابت ہوگا۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب نئے ہرمز پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا، ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی نہیں کی جائے گی، ایران کے فروزن ایسٹس کو بحال نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر ایران نے معاہدہ کس چکر میں کرنا ہے؟ اگر ایران کو پر پابندیاں ختم نہیں ہونی، اگر ایران کے فروزن ایسٹس نے بحال نہیں ہونا، اگر ایران کا اپنے ہرمز پر کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر یہ ڈاکومنٹ آف سرنڈر ہے اور ایران کسی بھی صورت ڈاکومنٹ آف سرنڈر پر دستخط نہیں کرے گا، یہ بات طے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالخصوص سعودی عرب کو معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج بھگتنے کا انتباہ بھی دیا۔ امریکن پریزیڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ ان ممالک پر منحصر ہوگی جو کہ معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران وار محض اس بنیاد پر نہیں لڑی گئی، ٹھیک ہے جی، یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک بڑا چیس بورڈ تھا۔ ایران پر حملہ محض اس بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا کہ ایران کے پاس 60% ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے، ایران پر حملہ اس بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا کہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کو ایران سے واپس لینا ہے، ایران پر حملہ اس بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا کہ وہاں پر جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد رجیم کو چینج کرنا ہے، ایران پر حملہ اس بنیاد پر کیا گیا تھا کہ اس حملے کی صورت میں دیگر مسلم ممالک کو دباؤ ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے، دیگر مسلم ممالک کو معاہدہ ابراہیمی میں شامل کرانا ہے، اور ایران انفیکٹ اس ساری چیس بورڈ کے اندر ایک ایسے نشانے کے طور پر سامنے آیا جس کی بنیاد پر دیگر مسلم ممالک کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ اگر آپ ایران جیسی صورتحال یعنی امریکی حملے سے بچنا چاہتے ہیں، اسرائیل کا شکار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ کوئی انریچڈ یورینیم کی بات نہیں ہے، یہ ایران کے ایسٹس کی بات نہیں ہے، یہ ایران کے میزائل پروگرام کی بات نہیں ہے، بلکہ محض اسرائیل کی بقا، اسرائیل کی سلامتی، نتن یاہو کے تحفظ کی لڑائی ہے جو کہ نتن ٹرمپ یاہو لڑ رہا ہے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں ہی ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور دونوں ہی مختلف شکلیں رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے اغراض و مقاصد ایک جیسے ہی ہیں۔ اب یہ موقع آ گیا ہے جب مسلم ممالک کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اب
امریکہ اور نتن کے پلو کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنا ہے یا ایران کی طرح اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ کی کمر کے اندر ہڈی موجود ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں یا آپ قدموں پر جھکیں گے؟ یہ فیصلے کا ٹائم ہے اب مسلم ممالک کے لیے، اور اگر مسلم ممالک ایران کی طرح کمر میں ہڈی کا مظاہرہ کریں گے، نقصانات اٹھانے کے باوجود، جانی مالی معاشی نقصان اٹھانے کے باوجود اگر کھڑے رہیں گے تو پھر تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کمر میں ہڈی نہیں ہوگی اور وہ جناب ٹرمپ اور نتن یاہو کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر دنیا میں بھی لعنت ہے ان پر اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ باری سب کی آنی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو کر گریٹر اسرائیل کے راستے سے ہٹ جائے گا یا اسرائیل گریٹر اسرائیل نہیں بنائے گا تو وہ ایمکو کی جنت میں رہتا ہے، اور ایمکو کی جنت میں رہنے والوں کا جو حتمی انجام ہے وہ قبر اور ذلت ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتے، یہ بات ہے۔ اب عمان، اگر میں عمان کی بات کروں تو وہ اتنا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کے جو فرما روا ہیں سلطان سمیم، ان کی کمر میں واقعتاً ہڈی ہے، وہ بندہ دلیر بھی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کا جواب آپ کو پتہ اس نے کیا دیا؟ عمان کے سلطان کی جانب سے ایک نئی ڈگری جاری کی گئی ہے، یعنی ایک نیا حکم سلطان عمان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ایران کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ ایران اپنی سمندری تجارت کے لیے اگر چاہے تو وہ عمان کی بندرگاہوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ جو ٹریڈ ہے عمان نے اس کو اس جنگ کے باوجود دگنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کو پیشکش کی گئی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے، جو پہلے وہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے اپنی جو سمندری تجارت کرتا تھا، اب وہ یہ جو ہے بے آف عمان یہاں سے عمانی بندرگاہوں سے آپریٹ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈگری جاری کر کے آج سلطنت عمان کے سلطان نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اور یہی انفیکٹ کریکٹر ہے کسی بھی مسلم ملک کا، اگر واقعتاً وہاں پر ایسا حکمران موجود ہو جو دھمکیوں سے مروب نہ ہو، کیونکہ امریکہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، اپنی تمام تر فوجی صلاحیتوں کے باوجود، اپنے بہترین ہتھیاروں کے باوجود ابھی تک ایران سے سرنڈر نہیں کرا سکا۔ ایران پر حملے کیے، ایک دو نہیں 11,000، ایران کے اندر 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے 40 دن کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 11,000 حملوں کے باوجود، ہزاروں ایرانیوں کی جانوں کی قربانی کے باوجود، ایران آج بھی خم ٹھونک کے کھڑا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے، اس وجہ سے کہ اسے خدائے بزرگ و برتر پر اعتماد اور یقین ہے۔ وہ اس بات پر کھڑا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ دیگر مسلم ممالک بھی اس وقت اگر ٹرمپ کے دباؤ کے سامنے جھک جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ٹرمپ کو خدا مانیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی مسلم ملک کو اس پر جو ہے وہ ٹرمپ کی حمایت کرنی چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 3 دن میں دوسرا موقع ہے جب ایران پر حملہ کیا گیا، یہ 3 دن میں دوسرا موقع ہے جب ٹرمپ نے ایران ڈیل کو ابراہم ایکارڈ کے ساتھ نتی کیا۔ کسی ایک مسلم ملک بشمول پاکستان، کسی ایک مسلم ملک نے کھڑے ہو کر دو ٹوک انداز میں یہ اعلان نہیں کیا کہ نو ٹو ابراہم ایکارڈ، نہیں شامل ہوں گے، کسی نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو صورتحال ہے انفیکٹ وہ اس وقت سنگین ہے۔ ایران کے ساتھ جو ممکنہ ڈیل ہے اس کے امکانات قطعی طور پر اس وقت معدوم ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی وقت ایسا آ سکتا ہے، کسی بھی لمحے، 1 گھنٹے بعد آ جائے، 24 گھنٹے بعد آ جائے، 48 گھنٹے بعد آ جائے، 1 ہفتے بعد آ جائے، ایران پر حملہ ہو کر رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے، اور ایران جواب دے کر رہے گا خطے میں موجود ان تمام مقامات پر جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں،
اور اسرائیل کو نشانہ بنا کے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ معاملات اس لیول پر آ گئے ہیں جہاں پر امریکہ کے سامنے کھڑے ہونا اب اسلامی ممالک کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس موقع پر بھی وہ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اسلامی ممالک کو وجود رکھنے کا بھی کوئی حق باقی رہ جائے گا، کیونکہ پھر اس کے بعد وہ عملاً امریکی اور اسرائیل کالونی کے طور پر تبدیل ہو جائیں گے، ان کی خود مختاری سلب ہو جائے گی، ان کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ اس وقت ان کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں، اور اگر وہ ان کو ایکسپلور کریں گے تو اپنے لیے ایک بہتر مستقبل کو وہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ ادروائز گریٹر اسرائیل کے لیے جو نتن یاہو کی کوششیں ہیں ٹرمپ کی سپورٹ کے ساتھ اگلے 3 سال کے دوران، وہ نہ صرف آگے بڑھیں گی بلکہ کئی اسلامی ممالک امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کا شکار ہوں گے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، ریٹن آن دی وال ہے، اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اور اگر کوئی کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔